अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज मैंने सूरतुल बकरा आयत नंबर 153 यानी 153 आयत नंबर मैंने तिलावत की है। इस आयत की रोशनी में आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान होगा सब्र की अहमियत, फ़जीलत। सब्र करने पर क्या अजर व सवाब है और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे सब्र फरमाया है। हज़रात, सबसे पहले मैं आपको कुरान करीम की वो आयत बता दूं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद चाहो। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। हज़रात गिरामी, इंसान की इनफरादी ज़िंदगी हो या इज्तिमाई ज़िंदगी हो, एक इंसान की इंडिविजुअल लाइफ हो या वो एक कम्युनिटी में रहता हो या कोई बड़ा उस कम्युनिटी का वो चेयरमैन हो, हर इंसान को कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त में गुस्सा आता है। हर इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जिस मनसब पे है या जिस पोजीशन पे है हर काम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए, हर काम उसके मंशा के मुताबिक हो जाए। कहीं ना कहीं एक ऐसा वक्त आता है कि उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ काम हो जाता है, उसके मंशा के ख़िलाफ़ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उसे गुस्सा आता है, और गुस्से में इंसान ऐसी कुछ हरकत कर डालता है, ऐसे कुछ अल्फाज अदा कर देता है, ऐसे कुछ बोल देता है कि जिसकी वजह से वो इंसान की शख्सियत दागदार हो जाती है, उसके दामन पे गोया एक दाग लग जाता है, वो सब्र नहीं करता है। और आज के मुआशरे में जब अल्लाह ताला ने हमें ईमान जैसी दौलत से नवाजा, इस्लाम जैसी दौलत से नवाजा, कुरान जैसी दौलत से नवाजा, अल्लाह उसके रसूल की ज़ात पर ईमान लाकर हम जन्नत पर ईमान ले आए, दोज़ख पे ईमान ले आए, जन्नत की नेमतों पर ईमान लाए, फरिश्तों पर ईमान लाए, आसमानी किताबों पर ईमान लाए, लेकिन हमारी बेयकीनी का यह आलम है, हमारी बेयकीनी का यह आलम है कि हम कामिल तौर पर यकीन नहीं करके शक शुबहे के कभी कभी मुसाफिर बन जाते हैं और कभी सब्र का दामन भी हम अपने हाथ से छोड़ देते हैं। जन्नत को पाने के लिए सब्र करना पड़ता है, दुनिया की आजमाइशों में मुब्तला अगर कोई हुआ है उसे सब्र करना पड़ता है। तो बहरहाल हमको कोई तकलीफ़ पहुंच जाती है, जो तकलीफ़ हमारे आखिरत की भलाई के लिए या हमारे अच्छे अंजाम के लिए होती है, कोई आजमाइश में हम मुब्तला होते हैं तो हमारी ज़ुबान पे शिकवा जारी हो जाता है, शिकायत जारी हो जाती है। हम कहते हैं कि अल्लाह क्या हम ही तुझे मिले थे, कि या अल्लाह क्या मैं ही तुझे मिला था जो मुझे गरीबी में मुब्तला किया गया, मुझे परेशानी में मुब्तला कर दिया गया,
یا مجھے فلاں مصیبت میں ڈال دیا گیا، یہ شکایت لاتے ہیں۔ شکایت کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے اللہ کا تو کچھ نہیں جاتا، لیکن آپ صبر کر کے جو اجر کے مستحق ہونے والے ہوتے ہیں نا، اس اجر سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ صبر ایک بہت بڑی نیکی ہے، صبر کرنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ صبر کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ بے پناہ اجر و ثواب سے مالا مال کرتا ہے۔ صبر کے ساتھ ساتھ ایک ہوتا ہے مصابرہ، یعنی صبر کی اعلیٰ منزل۔ جب اس منزل پہ آپ صبر کی عادت کرتے 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 فائز ہو جاتے ہیں تو اس صبر کے اندر نا آپ کو بڑا لطف اور بڑا مزہ بھی محسوس ہوتا ہے۔ صبر کرنا ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر کرو، صبر کرنا ہے حضرت سیدنا ابراہیم جیسا صبر کرو، صبر کرنا ہے تو امام الانبیاء جیسے صبر کو اپنے سامنے رکھو اور صبر کی عادت ڈالو۔ حضرات گرامی، یہ صبر اللہ تعالیٰ انہی اپنے نیک اور خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے جو ایمان والے بندے ہیں، جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، انہی کو صبر کی نعمتوں سے آزماتا ہے۔ اور جو اولو العزم بندے ہیں اللہ کے پیغمبروں کی ذات ہے، یہ تو ان کی خصلتوں میں سے ایک بڑی خصلت ہے صبر کرنا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صبر کا جو حکم دیا، صبر کی جو تاکید فرمائی، وہ 90 مقامات پر 90 پلیسز ایسے قرآن کریم میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کرنے کی تلقین فرمائی۔ صبر کرو، صبر کرو، نصیحت فرمائی۔ اس سے صبر کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ صبر کرنا مومن کے لیے کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ حضرات گرامی، آئیے قرآن کریم میں بہت سی جگہ صبر کا ذکر آیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈرا کے آزمائیں گے، کچھ بھوکا رکھ کے آزمائیں گے، اور کبھی پھلوں کی کمی کر کے کھانا پینا آپ کا گھٹا کے آزمائیں گے، اور کبھی تمہارے جانوں کا بھی نقصان کر کے آزمائیں گے۔ تمہارے سامنے تمہارا بیٹا مر جائے گا، تمہارے سامنے تمہارا عزیز چلا جائے گا، ہم آزمائیں گے تم کو اس طرح کر کے۔ ان مصیبتوں پہ اگر تم شکوہ کرو گے تو سوائے نقصان کے کچھ نہیں، اگر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فبشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی انہیں بشارت سنا دو، انہیں خوشخبری سنا دو، ان کی کامیابی کی ضمانت سنا دو۔ آئیے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پہ صبر کا مقام آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت اسماعیل کو ذکر کرو، یاد کرو، حضرت ادریس کو یاد کرو، حضرت ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب کے سب صابرین میں سے تھے، وہ سب صبر و کرنے والے بندوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا جائزہ لیجئے سیرت کا، تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کن کو آزماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں، اپنے بندوں میں سب سے زیادہ ابتلا میں، آزمائش میں کسے ڈالتا ہے؟ تو حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ پوری مخلوق میں سب سے زیادہ بلاؤں میں، آزمائشوں میں جنہیں مبتلا کیا جاتا ہے وہ انبیاء کرام کی ذات ہے۔ اللہ کے نبیوں کو سب سے زیادہ اللہ آزماتا ہے، پھر اس کے بعد درجے کے حساب سے صدیقین، شہداء، صالحین، بزرگوں کو، نیک لوگوں کو اللہ آزماتا، ایمان والوں درجے کے حساب سے اسی طرح کی مصیبت میں، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ انبیاء کرام سب سے زیادہ شدید مصیبت برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ کا نیک اور مقرب بندہ جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا، جتنا زیادہ اللہ کا تقرب پائے گا، جتنا زیادہ وہ اللہ کا محبوب ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس کو آزمائشوں میں مبتلا کرے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو
انبیاء کی مصیبتوں کو یاد کرو تو ہماری مصیبتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جو ہم ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ہم شکوہ کرتے ہیں، شکوہ بلب ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، ایمان والا دراصل وہ مخلص بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ اس قدر یقین کامل رکھتا ہے کہ جب وہ بندہ اللہ کے لیے صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کیا چیز ہے؟ صبر کا صلہ کیا ہے؟ صبر کیسے کیا جاتا ہے؟ صبر کرنے سے کیا ثواب ملتا ہے؟ تو حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں سنو، جب کسی کا بچہ، کسی کا بیٹا باپ کے سامنے انتقال کر جائے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے، ملک الموت سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایک باپ کے نگاہوں کے سامنے اسی کے پیارے اور عزیز بیٹے کی روح قبض کر لی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ تم نے دیکھا اس کے باپ کا کیا حال ہے؟ اس نے کیا ری ایکشن دیا ہے؟ اس نے کیا اس مصیبت پہ کہا ہے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں جب میں نے ان کے بیٹے کی روح قبض کی تو وہ بندہ تیرا مخلص یہ کہتا ہے کہ تیری حمد و ثنا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے انا للہ، بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں، ہم سب اللہ کا مال ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اے اللہ، وہ گویا تیری تعریف کر رہا ہے، ثنا کر رہا ہے، تیری شان بیان کر رہا ہے، اس مصیبت پہ وہ صبر کیا ہوا ہے، تیری رضا پہ راضی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جب وہ بندہ اتنی بڑی مصیبت میں میری رضا پہ راضی ہو گیا تو میں بھی اس سے راضی ہو گیا۔ اور اے فرشتوں، جنت الفردوس میں ایک بہترین ایک محل تیار کر دو اس بندے کے لیے جس کا بیٹا انتقال کر گیا دنیا میں۔ یہ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس انسان کے لیے ایک جنت میں اتنا بہترین محل تیار کر دو اور اس کے اوپر لکھ دو بیت الحمد، یعنی تعریف کا گھر، کہ جو بھی اس مصیبت میں میری تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس طرح کا جنت میں محل عطا فرما دے۔ بیت الحمد کے نام سے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل عطا فرما دے۔ تو حضرات گرامی، صبر ایک ایسی عظیم دولت ہے، کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر صبر کرنے والا کائنات میں کوئی پیدا ہوا؟ اللہ اکبر۔ آئیے میں ان کی سیرت کا ایک مختصر خاکہ پیش کروں۔ وہ شہنشاہ کون و مکان، وہ شہ ہرد و سرا، وہ اللہ کے محبوب، وہ نبیوں کے سردار، جب دنیا میں پیدا ہونے والے ہوتے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کے والد ماجد کے سایہ شفقت کو ان سے ہٹا لیتا ہے۔ حضور ابھی پیدا ہوئے نہیں ہمارے، آپ کے والد دنیا سے گزر جاتے ہیں، انتقال فرما جاتے ہیں، اور جب آپ پیدا ہوئے اور 5 سال مکمل کیے، 6 سال میں داخل ہوئے کہ آپ کی امی جان اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہو جاتا ہے۔ بتاؤ اس سے بڑھ کے کوئی مصیبت ہو سکتی ہے ایک شخصیت اور انسان کے لیے؟ اور جب 8 سال کے ہوتے ہیں تو والد تو تھے ہی نہیں، در یتیم بن کر وہ پیدا ہوئے تھے، 5 سال تک اپنی امی جان کی سرپرستی میں تھے۔ جب 6 سال ماں کا وصال ہوا تو دادا کی پرورش میں آئے، لیکن جب 8 سال ہوئے تو حضرت دادا عبد المطلب کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا۔ حضرات گرامی، کیسی تکلیفوں سے ابتدا سے دوچار کیا جا رہا ہے امام الانبیاء کو، پھر جب بڑے ہوتے ہیں اور وہ وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوتا ہے فَاسْتَعْ مَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ اے میرے پیارے مصطفیٰ، میں نے تو تمہیں نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، اب اس کا اعلان کرو۔ پیارے مصطفیٰ نبوت کا جب اعلان فرماتے ہیں تو بتاؤ کیا کچھ کم مصیبتوں کا آغاز ہوا؟ اللہ اکبر۔ جب حضور پاک نے اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلایا، سب کو کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ، آؤ کلمہ طیبہ کی طرف آؤ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، آؤ میری رسالت کی گواہی دو۔ تو لوگوں نے انہیں تانے دینے شروع کیے، کسی نے ساحر کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے پاگل اور مجنون کہا،
جس کے منہ کو جو آتا وہ طعنہ دیتا۔ بتاؤ پیارے مصطفیٰ کو کتنی تکلیفوں سے دوچار کیا گیا، اور وہ وقت آیا جب حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بازار میں تبلیغ فرما رہے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو خدا رسول کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو انہی کے بغل میں ابو لہب آ کے کھڑا ہوتا ہے اور چلا چلا کے کہتا رہتا ہے، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہ اپنے دین سے بے راہ ہو گیا ہے، یہ اپنے باپ دادا سے پھٹک گیا ہے، یہ غلط ہے، اس کی بات نہ سنو۔ چیخ چیخ کے وہ ابو لہب کہتا۔ حضرات بتاؤ، آپ کسی مارکیٹ میں کھڑے ہو، آپ کچھ سنجیدگی سے بات کرنے جا رہے ہو، آپ کے بغل میں کوئی انسان آپ کے خلاف چیختے ہوئے چلاتے ہوئے کہنے لگے، بتاؤ کیا آپ کو برداشت ہوتا ہے؟ کیا آپ صبر کر سکتے ہو؟ کیا آپ کے اندر وہ اتنی ہمت ہے کہ صبر کا دامن تھامے رہیں؟ یقیناً انسانی اور بشری تقاضے کے تحت آپ کو غصہ آ جائے گا، آپ انتہائی سخت لہجے میں آ جائیں گے اور اس کے ساتھ بد کلامی پہ آ جائیں گے، لیکن قربان جاؤ پیارے مصطفیٰ کی پیاری اداؤں پر، ان کی سیرت پاک پر، ان کی ذات گرامی پر، کہ پیارے آقا اف نہیں کہتے ہیں۔ پیارے آقا صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں، پیارے آقا الٹا ان گالی دینے والوں کو دعائیں دے رہے ہیں، ان توہین کرنے والوں کو، ان گستاخی اور تکلیف دینے والوں کو دعاؤں سے ہدایت کی دعائیں دے رہے ہیں، ہمیشہ صبر سے تحمل سے کام لے رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ایک وہ وقت آیا جب اعلان نبوت کا 7 سال مکمل ہوئے تو وہ انتہائی دردناک لمحہ حضور کی اس زندگی میں آیا جسے شعب ابی طالب کے نام سے کہتے ہیں۔ 3 سال تک قریش کے اور مکے کے سارے بڑے بڑے قبیلے والوں نے ہمارے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے ماننے والوں کا سماجی مقاطعہ کیا، سوشل بائیکاٹ کیا، شعب ابی طالب میں ان کو گھیر دیا، محصور کر دیا، ان کے پاس پانی نہیں دیا گیا، پانی کو پہنچنے نہیں دیا، کھانا، اناج، راشن سب روک دیا گیا۔ اب جانتے ہو 3 سال تک پیارے مصطفیٰ اور بنی ہاشم کے گھرانے والے صرف درختوں کے پتے کھاتے رہے اور چمڑوں کو، جو سوکھے چمڑے ہوتے ہیں اسکینز جانوروں کے، بکری کے، اس کو پکا پکا کے کھاتے رہے اور 3 سال تک انہوں نے گزارا کیا۔ ہے کوئی تاریخ میں ایسا خاندان، ہے کوئی تاریخ میں ایسا ریفارمر، ایسا مصلح، ایسا امام، ایسا نبی جو اس طرح کی کوئی اور مثال پیش کر سکے؟ تاریخ گواہ مسلمانوں، 3 سال تک پیارے آقا نے وہ تکلیف برداشت کی، لیکن کبھی زبان پہ اللہ سے شکوہ نہیں کیا، یا اللہ میں تو تیرا محبوب ہوں، میں تو تیرے نبیوں کا امام ہوں، تو نے مجھے ساری جنتوں کا مالک بنایا، تو مجھ سے راضی ہے، لیکن مجھے کیوں اس طرح تکلیف سے دوچار کر رہا ہے؟ کبھی پیارے مصطفیٰ نے ایسے الفاظ اپنی زبان پر نہیں لائے۔ حضرات گرامی، چنانچہ ایک وہ وقت آیا جب کفار و مشرکین مکہ کا ظلم و ستم بہت بڑھ گیا، اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا، اتنا زیادہ جب حضور نے دیکھا کہ اب مکے والے میری بات نہیں مان رہے ہیں، مکے والے حق کو قبول کرنے تیار نہیں ہیں، مکے والے توحید و رسالت پر ایمان لانے آمادہ نہیں ہیں، حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حرم میں نماز پڑھتے، کیونکہ حرم میں لا کر کے ان کے اوپر اوجڑی رکھ دی جاتی، اوجڑی لا کر ان کے سینے پہ رکھ دی جاتی، حضور مکے میں جس راہ سے گزرتے کانٹے بھر دیے جاتے، کتنی کتنی تکلیفیں دی جاتی۔ جب نے دیکھا، حضور نے دیکھا کہ مکے والے سدھرتے نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ راہ حق قبول کرنے تیار نہیں ہیں، ان کے دل پتھروں سے زیادہ سنگ ہو چکے ہیں، سخت ہو چکے ہیں، تو حضور پاک نے طائف کا جانب رخ کیا۔ آپ جانتے ہو طائف بھی انہی مکہ کے سرداروں میں سے ایک بہت بڑے قبیلے کے لوگ وہاں رہتے تھے، وہاں مکے کے 3 بڑے بڑے سردار اور قریش طائف میں موجود تھے۔ حضور اکرم نے طائف کا رخ اس لیے کیا، شاید وہاں جا کے میں تبلیغ کروں گا، وہاں جا کر کے میں دین کی دعوت دوں گا، وہاں جا کر لوگوں کو اپنی جانب بلاؤں گا، شاید وہ لوگ میری دعوت حق کو قبول کریں گے۔ لیکن جب طائف گئے، قبیلے کے 3 بڑے بڑے سرداروں سے آپ نے راست گفتگو کی، وہاں جا کر بات چیت کی، بڑی سنجیدگی سے ان کو سمجھایا کہ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ غلط ہے، تم ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، تم میری رسالت کی گواہی دو، تم اسلام کے دامن میں آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اسلام میں آؤ گے تو تم سراسر امن والے، پیس والے بن جاؤ گے، تمہاری دنیا و آخرت سنور جائے گی۔
لیکن ان مکے کے سردار، ان طائف کے سرداروں نے ان کی بات کو نہ مانا۔ روایتوں میں آیا، بعض روایتوں میں، کہ ان مکے کے سرداروں نے تو آپ کو جھڑکی دے کر کے وہاں سے نکال دیا۔ جس کے منہ کو جو آتا تانا دیتا۔ صرف اتنا ہی ظلم انہوں نے نہیں کیا، بلکہ جو طائف کے اوباش قسم کے لونڈے تھے، جو آوارہ لونڈے تھے، جو غیر غلط حرکت نہیں کرنے والے تھے، ان لونڈوں کو حضور اکرم کے پیچھے لگا دیا اور کہا ان کے اوپر اتنا پتھر برساؤ کہ ان کا پورا جسم خون سے لہولہان ہو جائے۔ وہ اوباش قسم کے آوارہ لونڈے حضور پاک پر اتنے پتھر برسانے لگے کہ پیارے آقا کا جسم نازنین خون سے لہولہان ہو گیا۔ تھک کر کے آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہو اس وقت ہواؤں کے فرشتے آتے ہیں، پہاڑوں کے فرشتے آتے ہیں۔ ایک فرشتہ تو کہتا پیارے مصطفیٰ حکم دیجئے کہ میں ان پہاڑوں کو ملاؤں، یہ ساری طائف کی وادی چکنا چور ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ ہواؤں کے فرشتے کہتے ہیں فرشتوں یا رسول اللہ حکم دیجئے کہ میں ایسی ہوائیں چلاؤں کہ ساری آگ یہاں آ جائے، یہ لوگ تباہ و برباد ہو جائے، طوفان یہاں آ جائے۔ حضور فرماتے نہیں نہیں، میں نبی رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، مجھے صبر کا حکم دیا گیا ہے، مجھے ان مصیبتوں پہ صبر کرنا ہے، میں صبر کا دامن تھامے رہوں گا، میں دعا کروں گا۔ ہو سکتا ہے میری نگاہ غیب دیکھ رہی ہے کہ یہ لوگوں نے تو ایمان قبول نہیں کیا، لیکن ان کی آنے والی نسلیں اسلام کے دامن میں داخل ہونے والی۔ حضور پاک نے اس طائف میں صبر کیا، یہاں تک کہ جب کفار و مشرکین مکہ کا ظلم بڑھا، اتنا شدید ظلم ہوا، اتنا شدید ظلم ہوا کہ ایک وہ وقت آیا کہ پیارے مصطفیٰ کو اللہ نے فرمایا اے محبوب اب مکہ تمہیں چھوڑنا پڑے گا، اب مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنا پڑے گا۔ اتنا ظلم ڈھایا گیا صحابہ پر، صحابہ کو تپتی ہوئی ریت پہ کھینچا گیا، حضور اکرم کو تکلیف دی گئی، یہاں تک کہ مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا۔ جب مکہ سے جا رہے تھے، کعبہ سے مخاطب ہو کے حضور فرماتے ہیں خانہ کعبہ تو یقیناً میرے لیے بڑا عزیز ہے، اے شہر مکہ دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ شہر اگر کوئی ہے میرے لیے یہی شہر مکہ ہے۔ مکے کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں مکہ میں ہرگز تجھے نہیں چھوڑتا، اے شہر مکہ میں یہاں پیدا ہوا ہوں، یہ شہر میرا اپنا پیدائش کی جگہ ہے، بھلا میں کیسے چھوڑوں؟ یہاں کعبہ ہے، یہاں ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے یہاں اپنا مسکن بنایا، اے مکہ میں کیسے تجھے چھوڑوں؟ مگر یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے چین سے، میری دعوت حق قبول نہیں کرتے، مجھے اللہ کا حکم ہے میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضور اکرم دعائیں کرتے ہوئے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں، میرے عزیز مدینہ طیبہ آ جانے کے بعد جس شان سے مدینہ میں تشریف لاتے ہیں، مگر آزمائشوں کا سلسلہ ہے کہ جاری اور ساری ہے۔ مدینہ طیبہ آنے کے بعد آپ جانتے ہو ایک ایسا غم کا پہاڑ آپ کے اوپر ٹوٹتا ہے، وہاں سے غزوات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، بدر کا واقعہ رونما ہوتا ہے، آپ کے چہیتے صحابہ اس میں شہید ہوتے ہیں۔ دوسرا بڑا غزوہ احد کے میدان میں رونما ہوتا ہے، احد کے میدان میں جو آپ کے چہیتے چچا ہیں جنہیں بہت آپ پیار کرتے تھے اور وہ چچا بھی آپ کو سب سے زیادہ چاہتے، اس چہیتے چچا کا کلیجہ نکالا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، ان کی آنکھ کاٹی گئی، آنکھیں نکالی گئی، ان کی ناک اور کان کاٹے گئے، ان کے ہونٹ کاٹے گئے، ان کے جسم کے اندر سے کلیجے کو نکال کر چبایا گیا۔ اس طرح دردناک عالم کو دیکھ کر حضور اکرم پر کیا گزری ہوگی؟ ان کے جانثاروں کو شہید کیا جا رہا ہے، سگے چچا کو شہید کیا جا رہا ہے، پھر بھی نبی رحمت صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں۔ جس وقت مکہ المکرمہ سے چلے تھے، حضرت خطیۃ الکبریٰ کا جب وصال ہوا تو حضور اکرم پر اتنا غم کا پہاڑ ٹوٹا کہ سب سے زیادہ چہیتی آپ کی رفیق حیات دنیا سے رخصت ہوئی۔ حضور اتنے غمگین ہوئے کہ اس سال کا نام آپ نے عام الحزن رکھا، یعنی غم کا سال۔ حضرات گرامی اب آپ بتاؤ اگر کسی کے سامنے کسی کا بیٹا یا بیٹی گزر جائے اس کے غم کی کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ لیکن قربان جاؤ پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کے تین شہزادے اور آپ کی 4 بیٹیوں میں سے 3 شہزادیاں آپ ہی کی حیات مبارکہ میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے وہ انتقال کر گئے۔ بتاؤ حضور پاک نے کتنا صبر فرمایا ہوگا، ہر شہزادے کے وصال اور انتقال پر، ہر شہزادی کے انتقال پر حضور کتنا صبر کا دامن تھامے رہے ہوں گے۔ حضرات گرامی اتنا ہی نہیں، یہ سلسلہ بس جاری اور ساری رہا، یہاں تک کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے۔
لیکن قیامت تک کے لیے ایک سبق دے گئے کہ اے مومنوں، صبر ایک بڑی نعمت ہے، اگر صبر کا دامن چھوڑ دو گے یقیناً تمہارے لیے سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہے، اگر صبر کا دامن تھامے رہو گے تمہارے لیے اجر ہے، ثواب ہے، جنت ہے، اللہ کا ساتھ ہے، دنیا میں بھی تمہارے لیے کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی۔ لہذا میرے عزیزو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں نبیوں جیسا، صالحین جیسا، صدیقین جیسا، بزرگوں جیسا صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صبر پر ہمیں اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔